अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को, पार्टी का और अपने एलाइज का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने पूरी इस बजट में शिरकत की और भरपूर तरीके से शिरकत की। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, उसके बाद मैं आज अपनी जो मैंने बजट की तकरीर करनी है उससे पहले मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज पे, नो क्रॉस टॉक प्लीज, इस चीज पे कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन सेनेट उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ की हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। स्पीकर साहब, क्योंकि मेरी 21 साल जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजरी, तो मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बताना चाहता हूँ कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अपने अपने अंपायर मुल्क खड़े करते थे और होता क्या था कि जो हारने वाला है वो हार नहीं मानता था। कहते जो हारता था मुखालिफ मुल्क में जाके वो कहता था जी अंपायरों ने हमें हरा दिया। और मुझे फख्र है इस चीज़ पे कि मैं एज पाकिस्तान कैप्टन पूरी कैंपेन की और पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर खड़े किए। और आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और जो हारता है वो सब मान जाते हैं हार। यानी सारा जो क्रिकेट के अंदर जो फेयरनेस थी वो उस लेवल पे है कि अब ये इशू खत्म हो गया अंपायरिंग का। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कुछ धांधली से हरा दिया जाएगा। पहले दिन मैंने तकरीर करने की कोशिश की, ऑपोजिशन ने नहीं करने दी और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जब इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बताना था कि किस तरह ठीक नहीं हुए। जब ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उनके मीडिया और पब्लिक ने कहा कि सबूत दो कि ठीक नहीं हुए। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें, अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं, उन 4 हल्कों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। तो मेरा स्पीकर साहब आज ऑपोजिशन को यह है कि हमने पूरी कोशिश की और हम इस नतीजे पे आए क्योंकि जुडिशियल कमीशन बैठी थी 2015 के अंदर और उस जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स थी 2013 के इलेक्शन के ऊपर। जो भी उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां हैं वो सारी होती थी जब पोलिंग खत्म होती थी और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता था। तो हमने इसके ऊपर जो सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो जो सारा पीरियड है उसके बाद जिधर डबल स्टैंप्स होते हैं, जिधर वो थैलियां खुली होती हैं, वो जो सारी चीजें होती वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं अगर आप इलेक्शन खत्म होते साथ ही रिजल्ट आए और फिर पेपर ट्रेल हो कि जो भी क्वेश्चन करना चाहे तो उसके पास मौका हो वो जाके क्वेश्चन कर सके। तो मैं अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। लेकिन ये तो कोई हर इलेक्शन, अगर आज आप कुछ इसमें कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाय इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। अच्छा जी, अब मैं इस बजट के ऊपर आता हूं। मैं इस बजट के ऊपर बात करने से पहले अपनी विजन की बात करना चाहता हूं कि हमारी विजन क्या पाकिस्तान की, और जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो एक मुल्क की विजन है। मुझे खुशी इसलिए और मैं शौकत तरीन आपको और आपकी सारी इकोनॉमिक टीम को आज खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि आपने जो मेरी विजन थी पाकिस्तान की उसके मुताबिक आपने बजट बनाया। स्पीकर साहब, जब हमने 25 साल पहले तहरीक इंसाफ को इसको शुरू किया पार्टी को, तो हमारी जो मोटिवेशन थी, जो मेरी मोटिवेशन थी, वो एक ही थी जो कि नजरिया पाकिस्तान था। नजरिया पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बड़ा क्लियरली डिफाइंड है
اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا. تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری. اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز. اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے، اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی. اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا، وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں. اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا. اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا. تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک، اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو. ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں. تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو. خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے
بچہ ایک اچھے اسکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے ایک اس اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے. اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے. وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھر سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی. تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے. لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا. کوئی بھی ملک لے لیں، جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو جو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے. تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے. ایک تو اکنامک چیلنج تھا، دنیا میں باہر گئے، پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی. میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا. ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے لائبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا. جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز دے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے. لیکن آخر ہمیں جانا پڑا اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے، کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو، ڈاکٹر فیصل کو، اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی، جو بھی پھر ہم نے ہاٹ سپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس. اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں، ایران میں دیکھیں، بدقسمتی سے ابھی افغانستان دیکھیں، ہندوستان دیکھیں، آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے، تو ساری اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے، لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے، اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے. اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ، کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے. ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے، کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے، فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے، جو نچلا طبقہ ہے، وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر فوڈ لائن، دنیا کا امیر ترین ملک، کھانے کے لیے لائنوں لوگوں کی لگی ہوئی تھی، کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ، بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے، لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر. جی اسپیکر صاحب، جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاڑی دار ہے، ہمارے مزدور، ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر، وہ گھر میں کھانا ہی تب آتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے. ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا، اور پھر جو اپنا سارا ایگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی. جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں، اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی، میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے، اور پھر ہمارا اسٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا، انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی، ہم نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی، اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں 1,20,00,000 لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے، جو کہ آج ورلڈ بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر 4 پہ احساس پروگرام کی افیکٹونیس. ہاں سوری میں یہ کلیئر کر دوں، 1.5 کروڑ خاندان کو پیسے دیے، سو اس کو ملٹیپلائی کریں 6-7 سے. تو اسپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے. اکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی، اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن یعنی ریسٹرکٹ کر کے ہاٹ اسپاٹس کی طرف گئے، لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا. لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں، کیونکہ وہ چیلنج تھا دیہاتوں کے اندر. لوکسٹ اٹیک ہو گیا. لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا، ادھر بھی ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا، انہوں نے باقاعدے تو اسپیکر صاحب ہم اللہ کا شکر ہے یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہماری تقریباً 4% گروتھ ریٹ آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کو پروٹیکٹ کیا. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں، گندم کی، چاول کی، مکئی کی ریکارڈ فصلیں آئیں، اور جو گنا تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری. اور اس کی وجہ سے ایک ساری اکانومی اٹھی. اور پھر جو ہم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شوگر ملز میں اپنے گنے لے کے جاتا ہے کہ ان کو ٹائم پہ پیسہ ملے، یہ نہ ہو کہ 1 سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے، جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے. کیونکہ گورنمنٹ نے یہ انفورس کیا، پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس. کسانوں کے پاس پیسہ ہے کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا، وہ پیسے کو انہوں نے ری انویسٹ کیا. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایگریکلچر کے اوپر، اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑی جلدی ریزلٹس آ سکتے ہیں، جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ سالوں سے توجہ نہیں دی. یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہے، ابھی بھی یہ جو ریکارڈ پیداوار آپ کے سامنے ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو انسینٹیوائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اس 1 سال کے اندر 17% ہماری ایکسپورٹس بڑھی. اسپیکر صاحب جو جون کا مہینہ تھا، جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ $2.7 ارب ہوئے، جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر. اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا، جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. ہم نے باقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہاؤسنگ، تو جتنے 30 انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بھی وجہ سے یہ جو گروتھ ریٹ ہماری بڑی آخر میں، یہ اللہ کا کرم تھا. اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں، اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر. دیکھیے فیوچر میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے. ہماری جو گروتھ ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ. ایکسپورٹس کے اوپر اب ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑھی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ٹائم لیگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پہ پہنچ جائیں گے. دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر کے علاوہ
جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ اسمال اور میڈیم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں. پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر ہماری 9% گروتھ ریٹ ہوئی ہے. اسمال اور میڈیم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس قرضے نہیں دیتے ہیں. اب ان کے لیے فائنانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو قرضے دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا. ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کریں اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری چلنے کا اس کا وہ رجسٹری نہیں ہوتے ڈر کے ریگولیشن سے. تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو. جو ایگریکلچر ہے اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. اور جو چھوٹا کسان ہے, چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے, اس کو ڈائریکٹ سبسیڈائز کریں گے, ان کو کھادوں کے اوپر, ان کی پیسٹیسائڈز کے اوپر. پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے اب 3 سال سے, ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی, ان کو ڈائریکٹ مدد کریں گے. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. پھر جو بھی اس بار فائنانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے $60 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے, سوری 60 ارب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے, جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں 1.5 ارب تھا. تو یہ جو 60 ارب ہے اور اس کے اوپر جو 100 ارب کی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر پہ, کوشش یہ ہے کہ اب ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیے, ریسرچ, سیڈ ڈیولپمنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری. تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس بار ریزلٹس آئے ہیں, اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکیورٹی کا ہے کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں. گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, چینی بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ, اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وہ آڑتی سے پھنس جاتا ہے. اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا, کسان مارکیٹس. یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو, اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں, بیچ میں جو مڈل مین اڑ جاتا ہے, اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ. اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے, پروٹین ہے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, کیلشیم ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹامنیٹڈ ہے, اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹامنیٹ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے